तहलका अंगेज इंकशाफ, ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? आफाक अहमद का क्या ताल्लुक बनता है? अल्ताफ हुसैन से क्या रिलेशन निकलता है? एमक्यूएम पाकिस्तान का इस सारे मामलात में क्या जगह बनती है? सिंध हुकूमत कहां पर खड़ी हुई है? एक गाड़ी का केस क्या हुआ है? तहलका अंगेज रिपोर्ट सामने रख रहा हूं। मस्जिद कि जिसका एहतराम सबके लिए लाजिम है, वहां पर ख्वाजा शमसुल इस्लाम को कत्ल किया जाता है। लेकिन मैं तारीख में आपको लेके जाता हूं बिल्कुल 6 साल पीछे, 11 अप्रैल सन 2019, वो दिन जब डिफेंस फेज 6 की इब्राहिम मस्जिद के अंदर बाहर एक शख्स को कत्ल किया जाता है। 6 साल पुराने इस कत्ल का ख्वाजा शम्स के कत्ल से क्या ताल्लुक बनता है? 1994 के अंदर मलीर के अंदर होने वाले एक कत्ल का ताल्लुक इससे क्या बनता है? और फिर उससे भी तहलका अंगेज खबर कि एक बड़े वकील का इससे एक स्पोर्ट्स गाड़ी का ताल्लुक क्या बनता है, वो इंकशाफात करने वाला हूं कि आप थिल कर रह जाएंगे आज के खास प्रोग्राम में। लेकिन इस तहलका अंगेज इंकशाफ के लिए जरूरी है कि आपके अंदर वो हिम्मत मौजूद हो, वो हौसला मौजूद हो, और इस हौसले की सबूत यह है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। डरिएगा मत, आप पर कोई गोली नहीं चलाएगा। जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए गुफ्तगू का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने हमें ये तमाम नेमतों से नवाजा हुआ है। और इसी शुक्र के लिए हम जाते हैं मस्जिद, जहां हम नमाज अदा करते हैं, जहां हम अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और उसी नमाज के दौरान किसी शख्स को फायरिंग से कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने से पहले आपको चलना पड़ेगा जरा सा पीछे, महाजिर कौमी मूवमेंट की तश्कील के वक्त से। अब आप यकीनन ये सोच रहे होंगे मैं इस कत्ल का वाकया उस जगह से क्यों जोड़ रहा हूं, तो जब तक आपको ये बात समझ नहीं आएगी तब तक आप इस कहानी को आगे इसका एक एक वर्क नहीं पलट सकते। 1986 में बनने वाली महाजिर कौमी मूवमेंट में एक शख्स शामिल होता है जिसका नाम होता है ख्वाजा शरफुल इस्लाम। ख्वाजा शरफुल इस्लाम को उस वक्त महाजिर कौमी मूवमेंट के अंदर, वो महाजिर कौमी मूवमेंट जो अल्ताफ हुसैन साहब की बनाई हुई होती है, जिसमें तमाम लोग एक होते हैं, उसमें ख्वाजा शरफुल इस्लाम का भी एक बड़ा किरदार मलीर से होता है। ख्वाजा शरफुल इस्लाम एक वकील होते हैं, इसीलिए एमक्यूएम में उनकी जगह बड़ी तेजी के साथ बन रही होती है, और वो उस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब के बड़े करीबी तसव्वुर किए जा रहे होते हैं। लेकिन 1992 में वो आ जाते हैं आफाक अहमद साहब के साथ, और 1992 के बाद उनकी आफाक अहमद साहब के साथ सियासत शुरू होती है। और फिर एक अफसोसनाक सहानिया पेश आता है। उस अफसोसनाक सहाने में ख्वाजा शरफुल इस्लाम और उनके एक बेटे को कत्ल कर दिया जाता है। आज तक उनके कातिलों का इल्म नहीं हो सका, और फिर उसके 4 बेटे होते। एक बेटा उनके साथ कत्ल हो गया होता है, एक बेटा इस वक्त कनाडा के अंदर मौजूद है, एक बेटा सैफुल इस्लाम है जो कि वकील है, और एक और बेटा है, बल्कि बेटा था, तो उसका नाम है ख्वाजा शमसुल इस्लाम, जिसे आज 1 अगस्त को डिफेंस फेज 6 की मस्जिद में नमाज जनाजा की अदायगी के वक्त फायरिंग कर शहीद कर दिया गया। यह खबर आग की तरह फैल गई, लेकिन इस खबर का ताल्लुक किसी एक और 2 बड़े वाकयात से बनता है। ख्वाजा शमसुल इस्लाम वो वकील हैं कि जिसने सिंध हुकूमत के खिलाफ मुकदमात किए, और वहां पर खास तौर पर यह मुकदमा कि यहां पर जो भर्तियां हुई हैं वो इल्लीगल हुई हैं। ये वही ख्वाजा शमसुल इस्लाम है।
یہ وہی خواجہ شمس الاسلام ہے کہ جسے 21 دسمبر 2017 تاریخ بتا رہا ہوں، گواہم کے ساتھ بتا رہا ہوں اور وجہ بتا رہا ہوں، پھر آپ اس قتل تک پہنچ سکیں گے، اس قتل کے محرکات تک پہنچ سکیں گے۔ 21 دسمبر 2017 خواجہ شمس الاسلام اپنے گھر شمشیر سے، خیابان شمشیر سے نکلتے ہیں۔ ان کے پاس ہوتی ہے ایک سپورٹس کار۔ جیسے ہی نکل کر یہ سی ویو کے روڈ پر آتے ہیں، ویسے ہی ایک پولیس اہلکار انہیں پکڑ لیتا ہے۔ کہتا ہے کیوں پکڑا ہے مجھے؟ وہاں پر پولیس والا کہتا ہے کہ میں تمہیں گرفتار کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ تم یہاں پر غیر مقامی آ گئے ہو اور مجھے یہاں پر گرفتار کر رہے ہو، کیسے گرفتار کر سکتے ہو؟ بات نہیں سنی جاتی، انہیں زبردستی پکڑا جاتا ہے، مارا جاتا ہے اور لاک اپ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس وقت کا اگر ایس ایچ او گواہ ہے تو اس گواہ سے پوچھئے گا، اس ایس ایچ او کا نام تھا اورنگزیب کھٹک، جا کے پوچھ لیجیے۔ پھر اس کے بعد ایک ہی دن کے اندر ان کی بیل ہوتی ہے۔ یہ بیل کروانے میں اہم کردار ہوتا ہے اس وقت کے اور خاص طور پہ سپریم کورٹ بار کے سابق نائب صدر جاوید چھتاری کا۔ میں نے کنفرمیشن کے لیے جاوید چھتاری سے پوچھا کیا یہ واقعہ ہوا ہے، انہوں نے کہا ہوا ہے۔ 2017 کے بعد آتا ہے 2019۔ ایک ایسے شخص کی تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس نے اپنی وکالت کا جب آغاز کیا تو اپنے باپ کے قتل سے کیا۔ میں ایک ایسے شخص کی کہانی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس نے اپنے باپ اور بھائی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، لیکن وہ ترقی کرتا 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 آج ایک بڑا وکیل بن گیا۔ سن 2017 سے 2019 کے بعد ان کے پاس ایک شخص کام کرتا تھا جس کا نام تھا ذوالفقار علی، نام تھا اس کا ذوالفقار علی۔ سن 2019 واقعہ ہے ابراہیمی مسجد کا ڈیفنس فیز 6، جہاں پر ایک گارڈ ذوالفقار علی کو 2 نامعلوم افراد آتے ہیں اور فائرنگ کر کر قتل کر دیتے ہیں۔ وہاں پر ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سابق ڈرائیور تھا، گنمین تھا شمس الاسلام کا، اور اس نے کہا ہوتا ہے، اس نے اسے کسی بات پر نوکری سے نکال دیا ہوتا ہے۔ ذوالفقار علی کے گھر والے یہ مقدمہ لے کر جاتے ہیں اور پروٹیسٹ شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی اس میں نامزد کریں آپ شمس الاسلام کو۔ شمس الاسلام کہتا ہے بھائی میرا اس سے کیا تعلق ہے، میرے پاس ایک شخص ملازمت کرتا تھا، وہ چھوڑ کر چلا گیا، اب اس کے قتل کا الزام مجھ پر کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ لیکن اس پر ڈالا جاتا ہے، اور میں آپ کو یہ تاریخ دکھا رہا ہوں 11 اپریل 2019 کی، کہ جب ان کی ضمانت ہوتی ہے۔ یہ وہ شخص کہ جس سے میں نے آپ سے کہا کہ بچپن سے ہی جس نے ایک سیاسی گھرانے میں اور ایک وکیل گھرانے میں آنکھ کھولی، اس کا ہر روز ہر سال تاریخ میں رقم۔ سال 2000 ان کی ضمانت ہوتی ہے، اس کے بعد ایک جے آئی ٹی بنتی ہے۔ اس جے آئی ٹی کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا اس قتل کے حوالے سے کوئی شواہد موجود نہیں ہے، نہ ہی یہ اس کی پلاننگ میں موجود تھے، بلکہ یہ قتل ان کی طرف سے نہیں ہوا۔ لیکن اس کے گھر والے نہیں مانتے ہیں اس کا قتل ہوا۔ سال 2024 ڈیفنس کا پھر علاقہ فیز 6، نامعلوم افراد آتے ہیں اور ان پر فائرنگ کر دیتے ہیں۔ گولی ان کے کاندھے پر لگتی ہے، گاڑی میں یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہمت کرتے ہیں۔ نہ ذوالفقار علی کے قاتل کا پتہ چل سکا، نہ اس دن ان پر فائرنگ کرنے والے شخص کا معلوم ہو سکا۔ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے اور یہ سندھ حکومت ان قاتلوں تک اگر بر وقت پہنچ جاتی تو آج یہ افسوسناک کہانیاں نہیں۔ اب یہ افسوسناک کہانیاں ہوا کیسے؟ میں بڑی چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، میرے پاس بڑے اہم شواہد ہیں۔ نماز جمعہ کا وقت تھا، جمعے کے بعد اعلان ہوا کہ نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی۔ میں جان بوجھ کے نام نہیں بتا رہا کہ کس کا جنازہ تھا، وہاں پر تمام اعلیٰ شخصیات موجود تھی۔ حیرت انگیز طور پر ایک شخص مسجد کے اندر
جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اسلحہ لے کر داخل ہوتا ہے. نہ جانے کیسے مسلمان ہے، لیکن میں تاریخ میں دیکھتا ہوں حضرت عمر کو شہید کرنے والا وہ ظالم لوگ کی مسجد کے اندر داخل ہوئے، حضرت علی پر خنجر سے وار کرنے والے لوگ کی مسجد کے اندر داخل ہوئے. یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن یہ مسجد تک کا تقدس نہیں. آتے ہیں، وہ شخص آتا ہے شلوار قمیص کے اندر اور فائرنگ شروع کر دیتا ہے سیدھی خواجہ شمس الاسلام پر. زخمی ہوتے ہیں، ساتھ ان کا بھتیجا ہوتا ہے وہ بھی زخمی ہوتا ہے. لوگ ایمرجنسی میں انہیں ہاسپٹل لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسری طرف جس واقعے کے فوراً بعد وہ شخص بیٹھتا ہے اور گاڑی کے اندر، بائک کے اندر، اور چلا جاتا ہے مفعول. یہاں سے ہاسپٹل تک کا راستہ، زندگی اور موت کا سفر. زندگی پھر ہار جاتی ہے. 33 سال پہلے جیسے خواجہ شرف الاسلام ہار گئے تھے، جیسے ان کا بیٹا ہار گیا. ایک ہی خاندان نے تیسری بار پھر یہ وقت دیکھا ہے. ایک ہی خاندان نے تیسری بار یہ وقت دیکھا. پولیس کیا کرتی ہے؟ کیونکہ وہ شخص مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کے قتل کا بدلہ لے رہا ہوں. یہاں قانون تو ہے ہی نہیں نا. جب قانون یہ ثابت کر چکا کہ نہیں، اس قتل میں ان کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہا جانے لگا. خیر بات کیا نہیں ہوتی. پولیس فوراً کراچی کے علاقے سکندر آباد کا محاصرہ کرتی ہے، جہاں پر وہ رہائش پذیر تھے، جہاں وہ قاتل کے گھر والے تھے. وہاں سے 2 افراد کو حراست میں لیتی ہے، لیکن قاتل عمران آفریدی ہاتھ نہیں آتا، نکل جاتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہاں جائے گا وہ؟ کراچی میں ہونے والی ڈکیتیوں کی اکثر وارداتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو اس شہر میں نہیں رہتے، اور پھر جب وہ قتل بھی کرتے ہیں تو یہاں سے اپنے اس آبائی علاقے چلے جاتے ہیں. قانون نافذ کرنے والے ادارے اس پورے راستے کو ٹریک کر سکتے ہیں کہ کیا وہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا. ابھی اس واقعے کو 4 گھنٹے ہوئے، اگر ابھی سے فیلڈنگ لگائی جائے تو اسے خیبر پختونخوا کے اندر جانے سے روکا سکتا ہے. خیبر پختونخوا کے اندر جانے کے بعد تو کوئی ارسٹنگ ہو ہی نہیں سکتی، کوئی گرفتاری ہو ہی نہیں سکتی. سو اس قتل کو کئی جگہوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک ہی خاندان اور مزید کتنی لاشیں ہر 1 دہائی کے بعد اٹھائے گا. اس قتل پر سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ قتل ہوا کیسے، اور پھر اس کے سیاسی، قانونی اور صوبائی تمام معاملات دیکھنے کی ضرورت ہے. سوچ کا دائرہ میں نے آپ کو دے دیا ہے. سوچیے گا. آپ پہ کمنٹس کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے. اللہ نے کہا.